अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस बढ़ा दी है 35 रुपीज़। और इससे पहले इन्होंने बयान दिया कि जो न्यूज़ आ रही हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएगी, ये फेक न्यूज़ हैं, पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ने लगी। फिर उन्होंने कहा कि इतनी नहीं बढ़ने लगी जितनी कि खबर चल रही है, और साथ ही 35 रुपीज़ की न्यूज़ भी आ गई। जैसा ही इस न्यूज़ को रद्द किया जा रहा था कि पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ेगी, उसी वक्त ही मैंने वीडियो बनाई थी कि लाजमी बात है, जब आपकी डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोल भी आप बाहर से परचेज़ करते हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की प्राइस लाजमी तौर पर बढ़ेगी। और जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, मेन एनर्जी सोर्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मेन पार्ट है, तो हर चीज़ आपकी महंगी तैयार होगी, महंगी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। जब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी तो आगे ज़ाहिर बात है सस्ती तो नहीं बिकेगी, आगे भी महंगी बिकेगी। इसी तरह महंगाई का एक तूफान आएगा। तो इसी के ऊपर मैंने कहा कि आज कुछ लोगों के पाकिस्तान में अवाम जो है उनके क्या व्यूज़ हैं, कुछ कमेंट आपके सामने रखता हूँ, कुछ माजी आपके सामने रखता हूँ, ताकि हमें पता चले एक वोट जो है नेक्स्ट हमने किसको देना है। मैं किसी पार्टी की यहाँ पर फेवर में बात नहीं करूँगा, ये डिसीजन आप लोगों ने खुद ने लेना है, और ये भी देखना है कि किसी एक बंदे का काम है या एक बंदे का काम नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज एक न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का खिताब। ये मैंने चैनल का स्क्रीनशॉट ले लिया था जैसे ही मेरे सामने ये खबर आई। और अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। यहाँ मोहम्मद फारूक अख्तर लिखते हैं, कौम को मरीम नवाज की सर्जरी 35 रुपए फी लीटर में पड़ गई। जाहिर बात है वो सेम डे ही रख दिया जिस दिन मरीम नवाज को वेलकम करना था, सर्जरी कराकर पाकिस्तान वापस आ रही थी, और बहुत ज़ोर शोर से मीडिया पे ये बात चल रही थी कि मरीम नवाज को वेलकम किया जाएगा। और सेम टाइमिंग में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। अब ये इंटरनल कुछ सोच समझ के किया गया है या सोच समझ के नहीं किया गया, बहरहाल ये भी निशाने पर आ गई हैं। जैसे ही इन्होंने कदम रखा, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ गई, और वो सर्जरी करा कर आई थी, तो अवाम ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि ये इनकी सर्जरी जो है अवाम के ऊपर बोझ है। 35 रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया है सर्जरी के लिए। सुहेल चौधरी, मियां दे नारे बजने थे, अवाम सारे दी बजनी है। जाहिर बात है जब पेट्रोल महंगा होगा, रिसेंटली आपने सुना था कि एक बंदा था आटे का थैला लेते लेते खींचते खींचते बेचारा फौत हो गया। और यकीन जाने मैं अपनी आंखों से भी देखता हूँ, जब आटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो लोगों की किस तरह की लाइनें होती हैं, और अगर किसी को लाइन से निकाल दिया जाए, उनकी आंखों हम अपनी आंखों से देखते हैं और ये गुजरते हुए देखते हैं। हमें अपने वैसे इर्द गिर्द ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कमेंट में लिखा है, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफ द ठग्स एंड लूटर्स। ये क्योंकि क्लेम करते थे हम बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, इमरान खान एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इकोनॉमी को संभाल लेंगे। और शायद इसी की बेस पे नैब के कवानीन चेंज किए गए, इसहाक़ डार को पाकिस्तान बुलाया गया। जब पाकिस्तान आया, इसकी हाइप क्रिएट की गई, डॉलर सस्ता हो रहा है, और चंद रुपए सस्ता हुआ जब कोई और पेट्रोल चंद रुपए महंगा करता था, और ये सारे अपने अपने प्लेसेस पे जाके बैठते थे। और कुछ रुपए अगर महंगाई होती थी तो पूरे प्रोग्राम किए जाते थे। आजकल मीडिया की क्या हाल है, मीडिया महंगाई के ऊपर बोल ही नहीं रहा। वाजबी सा 2 लफ्ज़ अदा करते हैं, वो भी अपने मेन चैनल से नहीं करते, बल्कि अपने ट्विटर के अकाउंट के थ्रू कर देते हैं, और वो भी अक्सर नहीं करते। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नीचे उसने एक तस्वीर लगाई है जिसमें लिखा है नालायक 11। 9/11 तो सुना था, बाकी ये जो इन्होंने परफॉर्म किया है, ये भी एक 9/11 की तरह ही इन्होंने इकॉनमी के ऊपर बम मारा है। सारी इकॉनमी की जितनी 110 मंजिलें सारी गिर गई हैं, नालायक 11 ने ये परफॉर्म किया है। और ये वाकई अवाम के दर्द हैं। नेक्स्ट है, कुछ मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं। फरीदा फारूकी, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, और ये असमा शराजी, अम्मार मसूद, ये सारे एक तो आपको ये नज़र आएंगे मंसूर अली खान ज़्यादातर जियो न्यूज़ पर, और इस चीज़ का प्रचार करते थे। इनकी प्रीवियस ट्वीट्स हैं, नीचे डेट भी लिखी गई हैं। इसहाक़ डार की वापसी शुरू होते ही डॉलर घबरा गया, एक ही दिन में 7 रुपये गिर गया। डॉलर घबरा गया इसहाक़ डार को वापस लाने की वजह से। हामिद मीर ने क्या कहा था, सीनियर इसहाक़ डार, कि पाकिस्तान वापसी के बाद से डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। क्या आपके ख्याल में डार की वजह से ही है ये सारा काम? डॉलर को लगाम देने के बाद डॉलर ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। डॉलर को लगाम देने के बाद डॉलर ने पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी हैं। पेट्रोल भी कम, डॉलर भी कम जा रहा है, और बहुत ही अच्छे हालात हो जाएंगे। ये उन दिनों की इनकी ट्वीट्स हैं। अच्छा, राशिद के एक ट्वीट है, लगता है इसहाक़ डार वापस आ गए हैं। जियो न्यूज़ को उन्होंने टैग करके कहा है, पेट्रोल की कीमत में 12.63 रुपये फी लीटर कमी, इसहाक़ डार।
انہوں نے اس کو مینشن کیا کہ لگتا ہے اسحاق ڈار واپس آ گئے ہیں، اس لیے پیٹرول کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسمن شرازی: اسحاق ڈار کی واپسی کو مارکیٹ نے ویلکم کیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری، ڈالر کی قیمتوں میں 6 روپے کی کمی، مہنگائی اور معیشت کا چیلنج، ڈار کا ڈالر پر حملہ۔ اس طرح یہ سارے لوگ جو گن گاتے تھے، انہوں نے اپنے ٹویٹس کی، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کو اٹھایا اور ویلکم کیا، اور ابھی آپ کے سامنے ہیں چیزیں، مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میموری ریکال اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہے، ایک بھی خوشی آ جائے تو پچھلے غم سارے بھول جاتی ہے، انالیسس اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح کرنا چاہیے، پھر ڈاج دینا آسان ہے۔ مریم نواز کو IMF سے ڈیل کرنا چاہیے، یہ ہمارے وہ ایک لفظ جو یوز کرتے ہیں لوڑے لباڑے، ڈیل کرے گی تو اس کو قرضہ مل جائے گا، باقی لوگ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ کلچر ہے یہاں پر۔ وہ بھی ذرا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو یہاں رسپیکٹ ملتی ہے تو آگے بھی یہاں پہ رسپیکٹ مل جائے گی، وہاں گھوڑے گدھے برابر ہیں، وہاں نہ قرضہ ملے گا نہ ہی ڈیل ہوگی، وہاں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مارچ ہمیں یاد ہے، ذرا ذرا تمہیں ہو نہ ہو۔ مارچ کے مہینے میں کی بات کی ہے، مارچ کے مہینے میں جو مارچ ہوا تھا اس میں انہوں نے مہنگائی مقاوم مارچ شروع کیا تھا، اور اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 26 to 28 مارچ۔ مارچ ہمیں یاد ہے جو مہنگائی مقاوم مارچ تھا، مہنگائی کے اوپر بات ہوتی تھی، آج نہ ہی کوئی اس پہ بات کرتا ہے، نہ ہی کوئی کرنے دیتا ہے۔ یہ عوام نے اپنے درد شیئر کیے ہیں، اور واقعی پیٹرول جو بڑا ہے بہت ہی دردناک ہے عوام کے لیے۔ یہ ان لوگوں کو نہیں پتا، یہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی مہنگائی کا نام ہی نہیں سنا، مہنگائی کے میم سے بھی واقف نہیں ہے، غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں ہوں گے، یہ ان لوگوں کو درد کا نہیں پتا۔ نیکسٹ ٹویٹ دیکھتے ہیں۔ ہم جمعیت کے تمام فالوورز اور ورکرز کو مولانا فضل الرحمان کے 35 درجات بلند ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ اسلامک انداز میں ٹون کیا ہے انہوں نے، 35 روپے پڑے ہیں تو انہوں نے 35 درجات بلند ہونے پر مبارکباد دے کر اس طرح ٹویٹ کر کے ٹونٹ کیا ہے۔ اور ناراض نہ ہونا، اگر نام لیا تو ایمان کا خطرہ ہے، اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کبھی، بس ایسے ہی سمجھ جائیے۔ اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ عوام کا درد آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی مکانے آئے تھے یا غریب عوام کو مٹانے آئے تھے؟ اللہ پاکستانی قوم پر رحم فرمائے، آمین۔ واقعی یہ مہنگائی نہیں مکا رہے، تو انہوں نے پہلے تو اپنے کیس مکائے ہیں، پھر اب غریب عوام کو مکا رہے ہیں۔ جب غریب عوام ختم ہو جائے گی تو مہنگائی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، امیروں کو تو مہنگائی ویسے ہی فیل نہیں ہوتی۔ عوام کے پاس بہت پیسہ ہے، فکر نہ کریں، پہلے سے زیادہ گاڑیاں چلائی جائیں گی، عوام کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے 300 کا ہو جائے خریدیں گے۔ اچھا، یہ جو ایک تھاٹ ہے نا، یہ جو پائی جاتی ہے ایک تھاٹ، یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، یہ ان لوگوں کے مائنڈ میں بھی یہ تھاٹ پائی جاتی ہے، کچھ عوام کے اندر بھی یہ تھاٹ پائی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لیا ہے کہ عوام بھی یہ سوچتی ہے، حکمران بھی یہ سوچتے ہیں۔ میں نے حکمرانوں کے یہ بیان سنے ہیں، وہ PTI سے تعلق رکھتے تھے، جب انہوں نے اپنے دور میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں گے مہنگائی ہوئی ہے تو گاڑیاں تو پہلے سے زیادہ سیل ہو رہی ہیں، اب بھی گاڑیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں، کام نہیں رکتے، چلتے رہتے ہیں، آپ بڑھائی آؤ، آپ سپیڈ دے کے رکھو، ایکسیلیٹر سے پاؤں نہ ہٹاؤ۔ یہ ان کے ویوز ہیں، یہ اس طرح انالیسس کر کے بھی ذرا ظلم کرتے ہیں۔ کبھی یہ ان کے گھر گئے ہوں جن کے گھر 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا مجبوراً کھانا پڑ جاتا ہے، دیہاڑی ایک 500-600 کماتا ہے یا 700-800 کماتا ہے، وہ بھی نہیں ملتی 3 دن دیہاڑی، انہیں چوکوں پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں مجبوراً، سفید پوش ہاتھ اٹھانے پہ مجبور۔ اور جب ہم باہر آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پیشہ ور ہیں، ان کو نہ دیں۔ اب وہ مجبوراً گھر بھی بیٹھے تو بھوک سے مرتے ہیں، گھر جائیں تو بچوں کے جو آنسو دیکھ نہیں سکتے، مجبوراً ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں، یہ کل بھی مانگ رہا تھا، یہ نہیں پتا کہ کل بھی دیہاڑی نہیں لگی، آج بھی دیہاڑی نہیں لگی، اور لگی بھی ہے تو اس سے کون سا خرچہ پورا کریں؟ گھی کی ایک تھیلی بھی نہیں آتی ایک دیہاڑی سے، اور باقی بھی اخراجات ہیں۔ دیہاڑی جہاں لگانے جاتے ہیں وہاں تک کہ ٹریولنگ کا سفر ہے، پیٹرول مہنگا ہے، کیا کیا یہاں پہ دکھ رہے ہیں۔ پڑھانے کی تو دور کی بات ہے، پڑھانے کا کیا سوچیں گے، وہ اپنے چائلڈ لیبر کو کام پہ لگا دیتے ہیں اسی بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ آسان نہیں ہے، یہ جو تھاٹ ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ اگر کوئی لیڈر بنتا ہے تو لیڈر کو نچلے لیول کا دکھ ایکچوئل پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اوپر والے اپر کلاس میں جب جہاز میں بزنس کلاس میں سفر کریں گے، ایک بندے کے لیے پورا جہاز بک ہوگا، اس کو نہیں پتا ہے نیچے کیا ہونا ہے، نیچے اگر کوئی مرا بھی ہے تو وہ کہیں گے مذاق ہے۔ بہرحال یہ تھاٹ جو ہے بڑی خطرناک ہے، ہمیں ایکچوئل سمجھنا چاہیے، یہ عوام کے لیے بھی ایک لیسن ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے انکم میں سے بھی حصہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ڈار صاحب تو احادیث ایسے شیئر کرتے ہیں اور عمل ذرا بھی نہیں، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے، عمل کی میں بات نہیں کروں گا، احادیث کی بات ٹھیک ہے کہ احادیث شیئر کرتے ہیں، وہ میں نے بھی دیکھی ہیں، اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے، اس میں بری بات نہیں ہے۔ عمل کرنا اور نہ کرنا تو کسی اور کی بات ہے۔ اب کچھ یہاں پر بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا چاہیے
کہ اگر احادیث شیئر کرتے ہیں تو یہ قصوروار تو نہیں ہو گئے، یا احادیث کو مینشن کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ عوام کے اندر یہ جو تھاٹ ہے کہ اسلامک پوائنٹ کو پکڑ کے اس کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ شیطان بھی پیچھے فیڈ بیک دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ کبھی اس سے برا کام ہوا ہے یا برا کام نہیں بھی ہے، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اکانومی آپ کے مائنڈ سے اوپر ہے، یا کچھ اور اس طرح کے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اچھے کام کو آپ نہ گھسیٹیں، برا کام جو اس نے کیا ہے اس برے کام کے اوپر بات کریں، نہ ہی بندے کو برا سمجھیں، برائی کو برا سمجھیں، نہ کہ اس بندے کے پیچھے لگ جائیں، مستقل اس کی اچھائیاں بھی لے کے اس کو گھسیٹیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی جو منطق چلتی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مریم نواز کے آنے کی خوشی میں ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ میں بھی ان کی پلاننگ ہو بھی صحیح، ٹائمنگ تو مل گئی ہے، لوگوں نے پکڑ بھی لیا ہے، پک بھی کر لیا ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ یاد ماضی، انہوں نے مریم نواز کی پرانی ٹویٹ مینشن کی ہے یاد ماضی کے نام سے۔ شیخ حارث نے میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھی مریم نواز کی جو ہے پرانی ٹویٹ نکالی ہے۔ اب کیا ہی کہنے، کیا ہی بات، انہوں نے مریم نواز کی بھی منطق اور لاجک سمجھ سے باہر ہے۔ میاں صاحب وہاں بیٹھے کہاں ہیں؟ کتنا ہی دکھ درد تھا تو بہانہ کر کے نہ جاتے باہر، یا ابھی آ جائیں، وہ کریں، فائٹ کریں، تاکہ عوام کے اندر رہیں گے تو پتہ چلے گا، دکھ تکلیف دیکھیں گے۔ اب وہاں بیٹھ کے یکدم آگے یہاں رولنگ کرنے آ جاتے ہیں، ماحول ٹھیک کر کے، بارگیننگ کر کے، اس طرح نہیں ہے۔ عمران خان بھی تو ساتھ فیس کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اچھا ہے، عمران خان میں کافی چیزیں اچھی ہیں، ان سے اچھی ہیں، لیکن اس کا دور اگر یاد کیا جائے تو مہنگائی اس وقت بھی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی کافی چیزوں میں اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب جب بھی آتے تھے یہی بات کرتے تھے، ایک مافیا ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ بھائی کون پکڑے گا؟ وزیر اعظم تو آپ کو بنا دیا ہے مافیا، یہ جیلوں میں بھی ڈالا، سب کو جیلوں میں ڈالا، پکڑنے کی کوشش بھی کی، اور واقعی یہ بات ان کی ٹھیک بھی تھی۔ ابھی بھی ان کی پنجاب میں حکومت تھی تو کافی چیزیں ان کے بس میں نہیں ہیں۔ ان کی اپنی حکومت جہاں پر تھی، اسی حکومت میں، اسی ایریا میں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ابھی تک کچھ نہیں پتا اس چیز کا۔ آگے بھی کوئی تھریٹس تو ہے نا، وہ خود بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کی ہے مرتضیٰ صاحب نے، ٹیکس سسٹم میں بہتری لائے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں۔ سوال یہ ہے جو پروڈکٹ خریدتے ہیں اس پر سیل ٹیکس خریدار سے کمپنی وصول کرتی ہے، وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ قومی خزانے میں چلا گیا ہے یا چھوٹا سا سسٹم بنا کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے۔ کافی سارے اس طرح کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو کہ لوکل سپلائر سے بزنس کرتے ہیں، ان کو سیل ٹیکس بھی دیتے ہیں، آگے وہ جی ایس ٹی جمع نہیں کرواتے۔ یہ ایک کافی سیریس ہے، اس کا ایک سسٹم ہے بھی صحیح۔ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے، انہیں اپنا ٹیکس ود ہیلڈ کر کے ہم کسی کو ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ میرا ٹیکس کا یہ چینل ہے، ٹیکس کے اوپر زیادہ میری ویڈیوز ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کو جی ایس ٹی دیتے ہیں، سیل ٹیکس دیتے ہیں، اور آپ کسی پرچیزنگ کرتے ہوئے، فار ایگزامپل آپ نے فرنیچر پرچیز کیا ہے ایک سپلائر سے، اس کو آپ نے سیل ٹیکس دے دیا ہے، وہ اب پے کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس چیز کو میک شور کس طرح کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ 17% آپ بھی پے کر سکتے ہیں، یہ لا میں الاؤ تو نہیں ہے۔ لا میں یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کے ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹس ہیں، آپ 1/5 اس کا کاٹ سکتے ہیں، یعنی کہ سیل ٹیکس کا 20% آپ کاٹ کے ایف بی آر میں جب جمع کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ایف بی آر کو نوٹیفائی کر دیا ہے کہ میں نے 80% ریمیننگ جی ایس ٹی فلاں پارٹی کو دیا ہے، یہ اسی کا 20% ہے، بس وہ آپ کے 20% سے 80% نکال کے وہاں سے وصول کر لیتی ہے، وہاں پہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی آڈٹ ہوتا ہے اس کو وہ پے کرنا ہوتا ہے۔ اب آگے بھی سسٹم ہمارا آپ کو پتہ ہے لینے دینے والا ہے، جب آڈٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سستے میں چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹیکس ریکوریز نہیں آتی، بڑے لوگ یا کوئی لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ بھی بہت کم۔ یہ کافی حد تک ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس کلیکشن 100% ہو، نہ کہ ٹیکس بڑھاتے جائیں، اور جو دیتا ہے اسی کے اوپر ہی زور ڈالتے جائیں، مزید دو۔ جو چوری کر رہے ہیں اسے نہ پکڑیں، جو اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروا رہا اسے نہ پکڑیں۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ٹیکس کلیکشن سے ہی جب انکم ہوگی تو پاکستان چلے گا، اور انکم ٹیکس سے ہی ہوتی ہے، میجر سورس ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے تو ہیں نہیں، نہ ہی ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتی تو ادارے کیا چلائے گی۔ میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مریم نواز کے آنے کی خوشی میں ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کر دیا۔ یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ویسے اب کون سی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہے اور یہاں یہ بڑھائی جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنا کے ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہاں کیوں ہمیں بڑھانا پڑتا ہے۔ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، باہر ڈالر بھی جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول باہر سے پرچیز کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں تو باقی کرنسیز تو سیم مستحکم ٹھہری ہیں، ہماری ایک جگہ رک نہیں رہی،
کنٹینیوسلی انفلیشن بڑھ رہی ہے، اس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں، بہت ہی ڈینجرس صورتحال ہے، ملک اپنی مرضی سے جا رہا ہے، ریٹ اپنی مرضی سے ہر بندہ طے کر رہا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، باہر ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم جب لیتے ہیں تو ہمیں مہنگا فیل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی عالمی منڈی میں کم ہو نہ ہو ہماری تو بڑے بڑے ڈیویلیویشن ہو گئی ہے نا کرنسی میں۔ اس کے اوپر میں تفصیلی سمجھا چکا ہوں کہ پیسہ جو ہے ہم بڑا ہی ڈیویلیو ہو گیا، اس کی وقت نہیں رہی۔ اچھا عثمان صاحب کیا کہتے ہیں، ہو از گونا کراس 300 فرسٹ، پیٹرول اور ڈالر؟ یہ بڑا اچھا انالیسس ہے اور اچھی طرف انہوں نے وہ کیا ہے کہ بھائی ڈالر 300 پر جائے گا پہلے یا پیٹرول جائے گا؟ یہ میرا آپ سے بھی کویسچن ہے کہ پہلے کون سی چیز کراس کرے گی، اس کے جواب آپ لوگوں نے دینا ہے۔ شاباش میرے لفافی کو، تو میری ہر ایک کرپشن پر پردہ ڈال کر عمران خان پر بھونکتے رہو، یہ تو چلو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس کو ہم بات نہیں کرتے۔ البتہ یہ ہے کہ مہنگائی پر میڈیا بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے پیسہ ہی ہوتا ہے۔ میڈیا پرائیویٹ میڈیا ہے، یہ گورنمنٹ کا میڈیا نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو ویسے ہی گورنمنٹ کا میڈیا گورنمنٹ کے ہی گن گاتا ہے، تو وہ تو اسی کی بات کرے گا۔ پی ٹی وی کی بیسٹ ایگزامپل ہے، اگر صبح ایک پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر شام کو اس کی حکومت ہو جائے گی تو شام کو بدلے بیٹھے ہوں گے۔ بڑی ٹف جاب ہے اس حوالے سے ان کی، اور یہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہیں، یہ جاب کا ہنر جانتے ہیں کہ کس طرح کرنی ہے ان کو، کیونکہ جاب کرنے والوں کو بھی یہ اس کا امپیکٹ کا اندازہ نہیں ہے، وہ اپنی سیلری بچا رہے ہیں، اپنی دیہڑی لگا رہے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے عوام پر، اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، نہ ہی سروکار ہے، نہ ہی یہ وین ہے، اس طرف نہ ہی سوچتے ہیں۔ اگر سوچیں کچھ کریں تو وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 100 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان، سمری تیار، اطلاق 32 فروری سے ہوگا۔ اچھا یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، 32 فروری، یہ نہ آنی ہے نہ آئے گی، یہ سمری بنی کی بنی رہ جائے گی، پتہ نہیں کون اسے انجوائے کرے گا۔ اب عوام بیچاری کیا کرے، اب باہر تو جا نہیں سکتی، پیٹرول مہنگا ہے، گھر بیٹھے یہ ٹویٹر پہ ٹویٹ ہی کر سکتی ہے، اس طرح کے کمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔